Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. आज का टॉपिक, आज का उन्वान है क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच, तफकीरी तनकीदी, जो अफल कुरान में है, अफला तदब्बरून, गौर व फिक्र, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दुनियावी दुनियावी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी, दोनों हैं। और 21st सेंचुरी बियॉन्ड, अल्लाह ताला ने जगह जगह बताया है तदब्बुर, अफला तदब्बुरून। कहीं कुछ तरीके से अल्लाह ने समझाने की कोशिश की है, गौर फिक्र करें कुरान पे और इससे नसीहत लें, इस पे अमल करें। माजी में देख लें, सदियों से मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, अफगानिस्तान हो या इराक हो या लीबिया हो या सीरिया हो या फलस्तीन का, तो सदियों से जो बुरा हाल है, तकरीबन कितने साल हो गए, 75 साल से। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कैसे? क्या ये सब सारी दुनिया को अपने सामान बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे? लेकिन सारी दुनिया के पास क्या पैसे हैं? क्या इथियोपिया वालों के पास पैसे हैं? किसी और गरीब कंट्री के पास पैसे हैं? अगर नहीं, सिर्फ अमेरिका में है, तो वहां पे क्या ये सुपरसोनिक फास्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे या पुराने मैनुअल तरीके से, स्टोन एजेस वाले? अगर उसमें जाएंगे तो फिर ये बहुत पीछे रह जाएंगे, दूसरे कौमें आगे निकल जाएंगी। लेकिन अगर ये सुपरसोनिक फास्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो इनके अपने लोग बहुत सारे बेरोजगार होंगे, मशीनें हायर करके मशीनें काम करेंगी, और लोग जो है सड़कों पे होमलेस, ऑलरेडी बहुत ज्यादा होमलेस हो रहे हैं। इनका अपना डेप्थ $35 ट्रिलियन, $36 ट्रिलियन पहुंच चुका है। तो बाकी का क्या, मतलब, अगर ये कहें कि हम, हमारे पास ऑलरेडी डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो हम चाइना से सामान नहीं लेते, चाइना और यूएसए दोनों डूब जाएंगे। या चाइना कहे कि मुझे पहले, मेरे इतने सारे $1 ट्रिलियन तुम्हारे पर डेप्थ है, कर्ज है, हमें कर्ज तो वापस करो, वरना हम सामान नहीं देंगे। दोनों मुल्क डूब जाएंगे। सिस्टम ऐसा नहीं चलता, अल्लाह का सिस्टम का तरीका दूसरा है। इनका वो कि ये दिखा रहे हैं हमारा जीडीपी इतना कुछ हाई है, तो फिर ये डेप्थ कैसे है इतने ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर? और कई जगह पे दिखा रहे हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, रेसेशन, रेसेशन, ग्लोबल रेसेशन। पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया क्राइसिस में है। रोबोट मशीन को नौकरियों पे रख रहे हैं, जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, रोबोट मशीन काम कर रहे हैं, इंसान बेरोजगार हो रहा है। तो मशीन रोबोट्स ये एप्पल, ऑरेंजेस, सब्जियां, फ्रूट, फल ये तो नहीं खाते ना। तो फ्रूट, सब्जी या फल, इनके बिजनेसेस और इनके फार्म बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, वो तो होमलेस हैं। उनके पास ना खाने को पैसे हैं, ना पहनने को कपड़े हैं, ना रहने को छत है। एक मशीन सारी 10 हजारों हजार इंसान को बेरोजगार कर देती है, लेकिन किसी एक इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा जो किसी एक मशीन को बेरोजगार कर दे। अल्लाह का हुक्म जो है कुरान में है कि जिसने एक जान बचाई, इसने पूरी दुनिया बचाई। तो यही है कि हम, जब हम लोकल सोच अपना अपना देखेंगे, ऐसे एक अपना अपना देख, तो यही हाल होगा। हम यार, इस सोच जो है ग्लोबल होना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए, बनी नौ इंसान के लिए होना चाहिए। कुरान में, कुरान अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए उतारा है, पूरी दुनिया के इंसान के लिए। और दुनिया के हालात देख लें, हर जगह मेल्ट डाउन, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हर जगह। क्योंकि ये सिस्टम, ये इकोनॉमिक जो आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जाते हैं, इसी ने तो इसका बेड़ा गर्क किया है। क्योंकि इनके पास वो जो कुरान जो दिल देता है इंसानियत के लिए, वो दिल नहीं है इनके पास। डेप्थ, लोन, कर्ज, ये तो एक कर्ज है। टैक्स ग्रीडी नॉट द नीडी, टैक्स सेविंग नॉट स्पेंडिंग। और यहाँ पूरा सिस्टम ही उल्टा बना हुआ, और कह रहे हैं हम सबसे बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क किया है, स्टेबिलिटी, पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी खराब कर दी है, बेड़ा गर्क हो गया है। हिस्ट्री रिटन बाय विक्टर्स। लेकिन इसके पैरेलल में टूटी फूटी सच्ची स्टोरी भी रहती है, जिसको जिक्सा पजल के साथ सॉल्व करना पड़ता है, फिर हमें समझ आता है बात। लेकिन वो बहुत ही हाई इंटेलेक्चुअल है,
جو غور کرتے ہیں، افلا تدبرون، غور و فکر کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتا ہے، ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں دیکھیں البرٹ کاؤنٹی جارجیا یو ایس میں مینٹین انڈر 500 ملین، یہ کیا تختی پہ لگا دیا وہ اسٹونز پہ، یعنی کہ 8.8 بلین 8.5 بلین میں سے صرف 5 ملین، یعنی آدھے بلین، اور باقی 8 بلین یہ مرتے ہمارے سڑتے سڑے۔ یہ کوئی انسانیت ہے یا انسانیت کے دشمن ہے؟ کرائسس ڈیپتھ ورس ریسیشن چلا آ رہا ہے، پورے دنیا کے اکنامک میں پرابلم آ رہے ہیں، جگہ جگہ آ رہے ہیں، بار بار نیوز میں آ رہے ہیں، کئی سالوں سے آ رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے، گلوبل ریسیشن سٹارٹ ہو چکا ہے، پوری دنیا لپیٹ میں آ چکی ہے۔ اس کا واحد راستہ قرآن میں ہے، اور ورنہ یہ مزید بگڑتے جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے کو چائنا میں گھوسٹ ٹاؤن گھوسٹ سٹیز ہیں، یو ایس میں گھوسٹ ٹاؤن گھوسٹ سٹیز ہیں، باقی دنیا کا کیا حال؟ پرائم منسٹر لس یو کے کی آئیں 45 ڈیز کے اندر ریزائن دے کے چلی گئی۔ کسی سے بھی نہیں چلے گا انلیس کہ وہ قرآن سے اپلائی کرے، ساری بنی نو انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ کرتے ہیں۔ مطلب نو کسٹمر نو بزنس، کسٹمر گاہک تو نو کسٹمر نو بزنس، مور کسٹمر مور بزنس، گڈ کسٹمر گڈ بزنس، ہیلدی کسٹمر گروتھ ان کسٹمر گروتھ ان بزنس۔ کسٹمر کیا ہے؟ لوگ ہیں، انسان ہے، انسان کو بچائیں گے تو بزنس بوم ہوگا۔ سسٹم ہی الٹا ہے، جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری دنیا بچائی، اس سے سسٹم چلتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راہ میں ان بے بسوں مردوں عورتوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، لڑتے نہیں ہو؟ مطلب زبان سے بھی لڑ سکتے ہیں ہم، باتوں میں ہم آرٹیکل لکھیں، لیکچر دیں کہ کیسے بنی نوع انسان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور پورے بزنس ساتھ میں ڈوبتے جا رہے ہیں ون بائی ون۔ ہمارا ہو کیا رہا ہے؟ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں اسلامی لحاظ سے؟ ایک بروکن ٹیلی فون، اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ اس بچے نے اس کے کان میں کہا، اس بچے نے اس کے، آخر میں جا کے وہ بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہو گیا ہے حدیث جو ہے بروکن ٹیلی فون کی طرح سے، اور اس کو ہم اتنا آتھینٹک بنا دیتے ہیں، قرآن کا قریب لے آتے ہیں۔ اس نے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو ملایا، اس نے شرک کیا یا قریب بھی لے کر آیا۔ اسی طرح جس نے اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ کسی کتاب کو ملایا یا قریب بھی لایا، شرک کر دیا اس نے۔ تو آج دیکھ لیں کیا حال ہو گیا۔ کیا نماز کے اوقات 50 وقت سے 5 وقت ہو گئی، آنا جانا لگا رہا، 50 49 48 47؟ نہیں، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ انہوں نے یہی سنی سنی باتوں نے میرا غرق کیا مسلمانوں کا۔ قرآن فہمی کو عام کرنا چاہیے، سنی سنی باتوں کا بالکل رد کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور پوائنٹ بتاتے ہیں۔ محسن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ملت ابراہیم پہ قائم ہو جاؤ۔ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا مقصد کیا بتایا تھا؟ رکوع سجود طواف۔ تو رکوع سجود نماز میں ہوتا ہے، وہی نماز 5 وقت کی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے رائج ہے۔ طواف حج عمرہ ان کے زمانے سے رائج ہے، وہی حج عمرہ وہی طریقہ ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، خانہ کعبہ کے طرف رخ کرو، جہاں مقام ابراہیم حضرت ابراہیم کے امامت کی جگہ ہے، آج وہاں پہ امام کعبہ امامت کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ رفع دین کرتے ہیں، 5 وقت نماز کس طرح پڑھتے ہیں، وہ صحیح مسلم میں ریکارڈڈ۔ اسی طرح سے حج اور حج کا ہے کہ اور لوگ جہاں سے واپس آتے ہیں وہیں سے تم بھی واپس آؤ، یعنی کہ اپنا اپنا ڈیٹ کا مسجد نہیں بنانا، حج نہیں کرنا ہے اپنے طریقے سے۔ وہاں پہ جو طریقہ رائج ہے وہاں پہ بکلیٹ میں موجود ہے، اور وہ بھی صحیح حدیث میں ریکارڈڈ، تو اس کو لے کر آنا ہے۔ اب وہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، تو یہ بڑے بڑے ہاسپٹل، بڑے بڑے ریسرچ کیوں ہو رہے ہیں ہیلتھ پہ؟ صرف کلونجی دے دینا، کسی کو بخار آیا کلونجی دے دیں، کسی کو کھانسی آیا کلونجی دے دیں، کسی کو کینسر ہو گیا کلونجی دے دیں، کسی کو بواسیر ہو گیا کینسر کلونجی دے دیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں میڈیکل کی مسلمان حضرات؟ کیا حدیث میں یہ ہے؟ نہیں نہیں، یہ سب چیزیں مسلمانوں کو ٹیکنالوجی سے، نئی ریسرچ سے، میڈیکل میں جب تک یہ حدیثیں نہیں آتی تھی، مسلمان ڈاکٹر سرجن بڑے بڑے آگے نامی گرامی اس زمانے کے تھے،
بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی تھے. جب سے یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اندر غلط چیزیں ڈالی گئی حدیثوں کے ذریعے، آج دیکھ لیں مسلمان صدیوں سے رو رہے لیکن ہوش نہیں ہے. اب قرآن کے کمپائلیشن کا دیکھ لیں، نہیں نہیں انہوں نے کہا ایسا، انہوں نے کہا تھا. کوئی کہتا ہے عمر فاروق نے، کوئی کہتا ہے حضرت عثمان غنی نے، کوئی کہتا ہے حضرت علی نے کمپائل کیا تھا. اور پیپر ٹیکنالوجی نہیں تھا. پیپر اس لیے کچھ اکا دکا کہیں پیپر پہ، گتے پہ، کپڑے پہ، چمڑے پہ، اسٹونز پہ لکھا ہوتا تھا. تو کیا اس کو آپ کتاب کہہ سکتے ہیں؟ جب الفلام مثال کے کتاب وہ لا رہے ہوئے، کتاب تو ایک بائنڈنگ بک، ایک شکل ہوتی ہے. کیا آپ پتھر کو، کپڑے کو، چمڑے کو، سب کو ملا کے کتاب بنا سکتے ہیں؟ اور وہ بھی قرآن کی؟ نہیں. کپڑے کی ٹیکنالوجی تقریباً 5 لاکھ سال پہلے آ چکی تھی. اسی طرح پیپر کی ٹیکنالوجی کم از کم 4,000 5,000 سال پہلے، بابل سے پہلے آ چکی تھی. کیونکہ بائبل بھی کتاب، اللہ نے عالمی کتاب نازل کی نا، تورات، زبور، انجیل. تو تورات کے آنے سے پہلے پیپر تیار تھا. خواہ وہ اس طرح کا رول اوور ہو یا بعد میں یہ ہماری جو آج کل بک آتی ہے اس طرح کا. عمر رضی اللہ عنہ تھے پہلے تو. محسن کے جب انتقال کا وقت تھا تو محسن نے کہا تھا کہ میں لا کچھ نوشتہ میں بتا دوں. تو عمر فاروق نے منع کر دیا کہ نہیں، قرآن ہے نا، قرآن ہمارے پاس مکمل کافی ہے. اور عمر فاروق نے اپنے ہی دور میں لوگوں نے ان کے جب حدیثیں نوٹ کرنا شروع کر دی تھی، انہوں نے سب کو کلیکٹ کروایا، منگوایا اور بولا تمہارے پاس بھی جو ہے سب کو ضائع کر، ورنہ یہ گھٹمٹ ہو جائیں گے قرآن کے ساتھ. آج دیکھیں مسلمان کے اندر گھٹمٹ ہوا ہے تو مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا. 1.5 کی مسجد والے مسلمان بن گئے، ہری ٹوپی، نیلی ٹوپی پگڑی، کالی ٹوپی، پیلی پگڑی، عجیب سے ہو گئے. صحیح ضعیف کی پہچان کیا، قرآن سے میچ کریں، ٹائٹل بھی ڈیٹیل بھی. یہ نہیں کہ قرآن میں آ گیا کہ شب معراج میں گئے تھے وسلم اور بہت ساری جگہ تھی. اب اس کی تفصیل قرآن حدیث میں ہے. 50 کی نماز 5 وقت آنا جنا مذاق رہا، سالہ پہنا کا مذاق تھا. 50، 49، 48، 47. کیا موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ پتا تھا؟ اللہ کو نام نہیں پتا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور موسیٰ علیہ السلام نے بچا لیا ہمیں ان کے ظلم سے. کیسی کیسی گھٹیا باتیں ہیں ایسی ایسی حدیثوں میں، پھر بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا تھا؟ اب سورہ بقرہ آیت 85 میں ہے، اپنی پسند کے حکموں پر عمل کرنے، یہ کرنے، اس کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، کسی کو چھوڑیں گے. اس دنیا میں بےحد الوقار، آخرت میں سخت سخت عذاب، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیں. آج ساری دنیا میں دیکھ لیں مسلمان کنٹریز کا، مسلمانوں کا حال سب سے بدتر نظر آتا ہے. تو یہ کس چیز کی پہچان ہے؟ ہم سورہ بقرہ آیت 85 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں بےحد الوقار، آج بےحد الوقار ہو رہے ہیں، آخرت میں سخت سخت ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نچلے گاڑے میں. سورہ بقرہ آیت 85 کھول کے تو پڑھے. اللہ لقول رسول کریم، بے شک یہ رسول کا قول ہے. قرآن 4 in 1، 4 in 1 اللہ کا کلام موسم کے منہ سے آیا، موسم کی صحیح حدیث ہے. موسم نے اس پہ 100% عمل کیا ہے. موسم کی سیرت النبی، سنت کی کتاب ہے. قصص الانبیاء، انبیاء کے حالات یہ بھی ہے. موسٹ بیوٹیفل حدیث، بیسٹ حدیث قرآن ہے، جس میں کوئی فیبریکیٹڈ نہیں ہے، کوئی گھٹیا باتیں نہیں. بہت ہی اعلیٰ پائے کی کتاب ہے. اور جتنے بھی بخاری صحیح، یہ ایک سازش کے تحت لکھی گئی تھی مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے. اور آج دیکھ لیں مسلمانوں کا حال، صدیوں سے پس رہے ہیں. حقیقی امام مہدی کون تھے؟ جو بائبل میں، بداس میں، حدیثوں میں. بداس میں صاف صاف ہے، بھشیا پرانا ایسا کر کے ہے، پرا 30 طرح، اور اس طرح کے ان کے ہیں. وشوناتھ کچھ اس طرح کے ہیں، مطلب سر ان کے موسم کا نام ایک کس طرح سے ہے کہ محمد ہوگا، اس طرح کی باتیں ہیں. کل کی اوتار وہ ان کے ویداس کے اندر وہ سب ہے. ان کے باپ کا نام بھگت کس طرح کر کے ہے، یعنی کہ سرونٹ آف اللہ. مادر کا نام سمانی یعنی پیس، امن، آمنہ. بائبل میں، بائبل اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان کو ایسے پتہ ہے جیسے اپنے بچے.
موسم کے بارے میں. تو بائبل میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہی ول کم، ہی ول ٹیل یو دا ٹروتھ. لیکن باقی جو ڈیٹیل ہے موسم کا، وہ کہاں گیا؟ وہ نکال کے ہماری حدیثوں میں ڈالا گیا ہے ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے. اصل ریئل علامہ مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ آخری میں وہ آ چکے 1450 سال پہلے. ان کا نام محمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ، ان کی ماں کا نام آمنہ. عربک پنسلوینیا میں جو دوسری کتابوں میں ہے، اور ہماری حدیثوں میں بائبل سے نکال کے کاٹ کے ہمیں ٹھونس دیا گیا ہے ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے. اس کا یہ ہے، آپ حدیث پروموٹر ہیں تو آپ قرآن کے بلاکر ہیں، آپ قرآن کو بلاک کر رہے ہیں. آپ اللہ کے یہاں پکڑ ہو گیا، قرآن کی آیت کو آپ چھپا رہے ہیں. جس نے آیت چھپائی قرآن کے بیان کو چھپایا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. آپ جو بھی کر لیں، کبھی بھی نہ کبھی مسلمان اٹھیں گے، سچے مسلمان جو قرآن والے ہوں گے. پھر دیکھیں آپ، بہت پائے کی کتاب ہے قرآن. قرآن میں اللہ نے تمام مثالیں قیامت تک کے آنے والے کی مثالیں بیان کر دی ہیں، قرآن میں ہے. اور اپنے اپنے وقت کے حساب سے اس کو سمجھنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. یہی ایک راستہ ہے. ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے 100%، 100% کامیابی ہوگی. تب یہ حدیث سے بات ہوئی. پھر اس کے بعد جو اللہ کا کلام قرآن، موسم کے منہ سے آیا، ہم موسم کی سچی حدیث اور موسم کی سنت کی سیرت النبی کی کتاب، موسم نے اس پہ 100% عمل کیا. اور کیسے لمبا ہے. ان حدیثوں کے بعد آپ کس پہ عمل کریں گے؟ تبھی حدیث سے بات ہوئی. میں سنی سنائی باتوں پہ اس نے کہا اس نے کہا. مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے منافقت ہو رہی ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا ذکر اللہ کا لفظ ہے، ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر. تو جب تمہیں ذکر اللہ کے لیے، اگر جمعے کے دن ذکر اللہ کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان دی جائے، تو خرید و فروخت، بزنس، کام، نوکری چھوڑ کے جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ. یہاں پہ صرف مرد کو نہیں کہا ہے، مرد عورت. یا ایھا الذین آمنوا، عورتیں بھی ایمان والی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی فرض ہے جمعہ کی نماز. اور مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا ہو رہی ہے؟ منافقت. اور جمعے کے خطبے میں آپ دیکھ لیں، ذکر اللہ ہوتا ہے یا ذکر ابو ہریرہ ہوتا ہے. یعنی کہ آج کے موضوع قرآن کی آیت، آج کے موجودہ اس میں ہم کیسے عمل کریں، کیا کریں، آج ہمارے جو پرابلم ہے اس کو کیسے حل کریں. سولوشن کیا ہے؟ قرآن میں سب سولوشن موجود ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے یا ابو ہریرہ کا؟ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے منافقت. تو مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو مسلمان تو منافق ہو گئے جو نام نہاد ہے. منافق ہو ہیں تو اللہ کی جوتے پڑیں گے نا، جو صدیوں سے پڑھ رہے ہیں اور ہوش بھی نہیں ہے. امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں کلیکٹ کی، اور اس میں سے صرف 7,275 حدیثیں ریکارڈ کی بخاری شریف میں. 7,275. 99% تو خود ہی انہوں نے ریجیکٹ کر دی. اور اس باقی جو 1% ہے اس میں بھی کتنی گڑبڑ ہے. جیسے ہم نے بتایا 50 وقت کی نماز، 5 وقت آنا جانا مذہب. یا پھر آج کل ایک اور سوچا چل رہا ہے کہ رجب کی تاریخ معلوم کرنی، یہ فلاں فلاں تھا، ایسا تھا، اور 27 رجب کا تھا، اور شب معراج ہوا تھا 27 رجب کو. اور کچھ علماء کہا گیا ہے کہ یہ اختلاف ہے، کچھ 27 کہتے ہیں، کچھ اور دن کہتے ہیں. نہیں ہوا تھا، بس ٹھیک ہے. سورہ کہف میں ہے اس کا صاف صاف. یہ سب شیطانک بمبارڈمنٹ ہے، یہ ہمیں اٹیک کر کر کے ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا ہے. فالس اسلام ہے، اس کا ٹربل ہوگا. جتنے بھی ہپوکریٹ ہیں، منافق ہیں، ان کی پکڑ آئے گی اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی. تو ہمیں صحیح صحیح اسلام، سچا اسلام، صراط المستقیم جو قرآن میں بتایا ہے اس پہ آنا ہے. اور اللہ کے قرآن جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ کتابیں پیٹ پہ لا دیے چلے گئے، نہیں، اس پہ عمل کرنا ہے، صحیح صحیح عمل. اور جو عمل نہیں کریں وہ تو گدھوں کی طرح کتابیں لاتی ہوئی یا منافق ہو گئے. دین میں غلو، منافق کے سنگین جرائم کیا ہے؟ غلو کرتے ہیں دن میں عقل کو حرام کر دیتے ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی سب قرآن میں ہے موجود. اور وہ ایک اشارہ ہے کہ اور بھی مزید چیزیں آپ سائنس ٹیکنالوجی کریں. جن لوگوں نے، جس ملک نے سائنس ٹیکنالوجی کو ایجاد کیا، بنایا، لگایا، نئے نئے چیزیں کر رہے ہیں، وہ آگے دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم اسی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں، جھوٹی کہانیاں.
हुई जिसकी खुदी पहले नमूदार वही में थी भैया। तो अब आम इंसानों के लिए मोहतरम तो सबसे आला सबसे बेहतरीन मेहंदी गाइडेड इमाम मेहदी कह लें, आखिरी जमाने में जो आने वाले थे मोहतरम आ गए। उसके बाद ये जो हैं, जो अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया है, वही जिसकी खुदी बहर, ये औलिया के बारे में है। जितने खुलफाए राशिदीन थे वो औलिया थे, मददगार थे अल्लाह के। जितने सहाबा थे अल्लाह के। लेकिन उसके बाद खत्म नहीं हुआ। बाकी सच्चे मुसलमान जो अल्लाह के वाकई में मददगार हैं और कुरान से, अल्लाह की किताब से हिदायत खुद भी ले रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, वो सच्चे मुसलमान, वो मेहंदी हैं आज के दौर के। कह दो कि हक आ गया, बातिल ना होने किया। कुरान लाइट है, लाइट जहां आपने ऑन किया बातिल खत्म, अंधेरा। लेकिन मुनाफिकों के जुबान बंद नहीं होती। और हमारे साथ हुआ क्या, 18 साल डीजी खान में मस्जिद में मात करने वाला पता चला यहूदी इसराइल वापस गया। जब पकड़ा गया तो गैर मुस्लिमों को मुसलमान की पटरी से उतारने के लिए गैर मुस्लिम मुसलमान को उलमा बना के ब्रिटिश से भेजा गया। और हमें जो नॉन अरब ममालिक में खासकर बेड़ा गर्क किया गया। अरब ममालिक में पहले लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, वहाँ दूसरे तरीके से रोमन एम्पायर के दौर में वहाँ से फातमी खिलाफा बना के वहाँ से बेड़ा गर्क किया। ये फातमी खिलाफा ये वेस्ट में करते थे, और इनका लिंक था वो रोमन एम्पायर के क्रिश्चियन क्रूसेडर थे। और इन्होंने हदीस बुखारी सो भी ये खुरासान के एरिया से लिखवाई है। इनमें कोई भी अरब नहीं थे। 909 से 1170 में, यानी कि जिस जहाँ हदीसें लिखनी गई और प्रमोट होना शुरू हुआ, वहां से इस्लाम का, मुसलमानों का जवाल आहिस्ता आहिस्ता पहले तरक्की से रुका, फिर डाउनफॉल हुआ, और अब तो सदियों से बिट रहे हैं। इनका लिंक फातमी खलीफा का, ये क्रूसेडर, क्रिश्चियन क्रूसेडर, वो रोमन क्रूसेडर से इसका डायरेक्ट लिंक था। ये सब कंट्रोल करते थे। जैसे आज पेंटागन से पाकिस्तान की इंपोर्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल हो रही है। सुल्तान साहब उठे और फिर उन्होंने इनको मार भगाया, फिर जाके इस्लाम का थोड़ा सा बोलबाला बाद में फिर शुरू हुआ है। अब ये यार का ये बड़े बड़े तहकीकात होती हैं। फेरवा का निकल गया। अगर उस माने में ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरफ आ जाए कि हम 27 रजब ही को हुआ था और शब मिराज ऐसे हुआ था, या हम आ करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम कब खाना काबा की तामीर की थी, शायद पता लगे शायद ना लगे, या इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम कब जमीन पे तशरीफ लाए थे, हो सकता है ये पहुंच भी जाए। लेकिन ऐसे दीन, ऐसे इस्लाम है, ये हमारे वक्त का जाया, एनर्जी, पैसा का जाया, हर चीज जाया। हमें उस तरफ आना चाहिए जो सेविंग लाइफ से सेव। हमारा पैसा, हमारे वक्त, हमारी एनर्जी इंसानियत को बचाने, इंसानियत को गाइड करने, इंसानियत को सही रास्ते पे लाने के लिए। वरना तो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में बताया है साफ साफ कि वो कितने थे, क्या थे, क्यों थे। इतने आर्ग्यू की हमें जरूरत नहीं, हमें उस फजूलियात में पढ़ने की जरूरत नहीं। बस बात हुई थी, जितने भी साल लगे थे, जो भी हुआ था, और कितने लोग थे। एक कुत्ता था उनके साथ, कुत्ता को ट्रेन, मतलब दूसरी जगह पे आते हैं, कुत्ता को ट्रेन कर लें, आप शिकार पकड़ाएं, वो दांत से ही पकड़ेगा वो। उसके बाद हमारे इंसानों की तरह हाथ तो होता नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत हिकमत उतारी। ग्लोबल इस्लामिक कैलेंडर, आज जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पे लोग पूछे कि चांद क्यों घटता बढ़ता है। कुरान में आयत है सूरह बकरा में 189 में। नए चांद के बारे में दरवाह करते हैं। हज की तारीख के लिए, हज तो खाना काबा में होता है, वो मक्का में होता है, खाना था काबा के तरफ में। तो वहां के अल्लाह के घर के आंगन में चांद निकलेगा, वहां के कैलेंडर चलेगा, उससे हज होगा सब कुछ। जिस तरह जुमा जब वहां होता है, जुमे की नमाज उससे 2 घंटा पहले पाकिस्तान में होता है। तो वहां पे जब ईद की नमाज होती है 2 घंटा पहले पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? क्यों कि हम इस आयत की नफी कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं अल्लाह ताला से। तो हम जब कुरान को छोड़ के इधर उधर जाएंगे तो प्रॉब्लम होंगे। कैलेंडर भी उल्टा हो जाएगा, हर चीजें, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। सूरह कहफ आखिरी 10 आयत पढ़ लो और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और जाल से बच जाओगे।
اللہ تعالیٰ نے میں سے کچھ پیغام دیا ہے پیسفل. اگر ایسا پرابلم ہے ہم دفاع نہیں کر سکتے، پیسفل دماغ کر دیں. اللہ کے شکر گزار ہیں. پاور سے، طاقت سے، پیسے سے، نالج وزڈم سے اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے. نالج وزڈم کو ہم نے انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ نے وائس چلڈرن کو سورہ کہف میں ہی کہا، یا موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے سورہ طٰہٰ میں وہ غالباً، کہ وہ جب خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، اور اس میں بھی وہ ہے وائس چلڈرن کا ہے کہ وہ ٹرو مسلم کے ان کو کیسے بچائے. تو یہ سب چیزیں ہیں، ان کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، اور بہت کچھ باتیں ہیں قرآن میں، وزڈم ہے. اس کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں. ورنہ مسلمانوں کا آج حال کیا ہو رہا ہے؟ جگہ جگہ فلسطین ہو یا اور بھی کئی کنٹریز ہیں، کیوں ہیں ایسے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. تو اللہ کی ہمارے لیے صدیوں سے پنشمنٹ چلی آ رہی ہے. جب تک ہم واپس قرآن پہ نہیں آئیں گے، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے. کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راہ میں نہیں لڑ؟ کوئی ضروری ہے کہ آپ کے پاس تلوار نہ ہو تو نہیں لڑ سکتے؟ زبان سے لڑ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، لوگوں کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ کو. اکثر لوگ قرآن نہیں جانتے کہ ہے کیا ان کو عربی نہیں آتی، ٹرانسلیشن پڑھ. اکثر لوگ جو ہے شکر اللہ کا شکر صحیح معنی میں ادا نہیں کرتا. اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، رکھتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اکثر لوگ شدید نافرمان ہیں. یہ اکثریت کا پورا قرآن میں تفصیل ہے. قرآن سے ہدایت انہیں کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. جو کوشش نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. خواجیز کون ہے؟ صاف صاف قرآن میں ہے. جو فرقوں میں بٹ گئے اس کا اسلام میں حصہ نہیں. جو فرقوں میں بٹ گئے اسلام میں حصہ نہیں. اور پھر ان کی سزا بھی ہے، بتائے اس دنیا میں بہت ذلخار، آخرت میں سخت عذاب، ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نچلے گاڑی میں. تو خوارج منافقین فرقوں میں بٹے ہوئے. آج ہم دو بڑے فرقوں کے وہ کر دیتے ہیں، جیسے شیعہ ہیں، سنی ہیں. اب دو فرقے ہو گئے، ان دو میں سے ایک صحیح ہو سکتا ہے، دوسرا غلط، یا دونوں غلط، تیسرا بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو ہم فی الحال لیتے ہیں یا تو شیعہ صحیح ہے، سنی غلط ہے، سنی خوارج ہو گئے. اب شیعہ کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے ایک صحیح ہو سکتا ہے، باقی 99% وہ غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ فرقے بن گئے ہیں تو وہ ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے. لیکن اگر سنیوں میں ہے تو پھر شیعہ سارے کے سارے شیعہ وہ خوارج ہو جائیں گے. اور سنیوں میں جو 72 فرقے ہیں، 73 فرقے جو بھی ہیں، ان میں سے ایک ہی صحیح ہوگا، باقی سب. اور ہو سکتا ہے شیعہ سنی ایسا کیا ہوا ہے وہی سارے کے سارے، بلکہ تیسرا کوئی ہے جو اہل قرآن ہے وہ صحیح ہو. تو یہ سارے خوارج ہو گئے. کیونکہ اللہ نے کہا اسلام میں حصہ نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے خارج کر دیا ہے اس کو ہم کیوں نہیں کہتے کہ خوارج ہے؟ ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے. قرآن میں چیپٹر 6 159 میں ہے، یہ فرقوں میں بڑھ گئے اسلام میں اس کا حصہ نہیں ہے. یہ سورہ نام 159 آیا تھا، آپ پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں. اور میرا رسول کہے گا میں میرے پر بتا، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑا تھا، حدیث کو نہیں، قرآن کو چھوڑا تھا. سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں. یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ سے. اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو سچے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں تھا، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے خرابی. جو نمازی اس کا چیپٹر ہی الگ ہے. نمازیوں کے لیے خرابی، جو اندر سی چیزیں اپنے اڑوس پڑوس میں ہیلپ نہیں کرتے، مدد نہیں کرتے. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بھلتا جب تک اس کو خود نہیں پہلے. ہمیں خود صحیح ہونا پڑے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت صحیح نہیں کرے گا. یہی کچڑے میں پڑے رہیں گے، اسی طرح جوتے پڑتے رہیں گے، اسی طرح رسوا ہوتے رہیں گے دنیا میں. ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے بدلنا ہے، قرآن کو نہیں بدلنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے بدلنا ہے. قرآن سمجھنے کے لیے ٹپس:
آفٹر بعد میں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آفٹر، نیور ایور بفور، ناٹ ان بٹوین، بٹوین میں بھی نہیں، درمیان میں بھی نہیں ہے، آفٹر کہا اللہ نے، اینی ون، مطلب میں بھی مسلمان بھی، میں بھی انکلوڈیڈ ہوں اینی ون میں، کلیئر، جب اللہ کہہ رہا ہے کتاب کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے، صاف شفاف ہے، ایزی اللہ کہہ رہا ہے تو ریئلی ریئل ایزی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، نار ہیل، نار کہا ہے اللہ نے، نار جہنم، ول بی پاسٹ فیوچر، ابھی نہیں، بعد میں، رفیق کے معنی دوست ہوتے ہیں، حبیب کے مطلب اولیاء، پروٹیکٹر ہیلپر ان دا میٹر آف دین ہوتا ہے، جو انجسٹ ہیں وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، قرآن میں بتایا ہوا سورہ مائدہ آیت 44 45 47، جو یہ کام ہے لائے کے مطابق فیصلے کرتے وہی تو ظالم ہے۔ قرآن میں طرح طرح کی مثالیں ہیں، بہت ساری کچھ ہے سیکھنے کے لیے ہے، اور اس کو عمل کریں ہیں قرآن کے مطابق، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صرف قرآن ہی ہدایت کی کتاب، دس از دا بک ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک کرنے کی، شک ہی نہیں کر سکتے، اس میں ایسی گائیڈنس ہے، جو متقین ہیں، جو قرآن پہ یقین کرتے ہیں وہ اس سے ہدایت لیتے ہیں، ورنہ سنی سنائی باتوں پہ چلے جائیں گے۔ قرآن کو حقیقی دوست بنانے تو معاشرہ حقیقی دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ جو قرآن حکم دیتا ہے معاشرہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے، یہ پرابلم ہے۔ قرآن کو دوست بنائیں گے آپ، کیا پتہ آپ کے گھر میں ہی منافقت، وہ دشمنی شروع ہو جائے۔ ہمارا آئین قرآن ہے، ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اللہ کا پہلا جو گھر عبادت کے لیے بنایا گیا، قرآن میں نہ ہی ایک لفظ کم ہے نہ ہی غیر ضروری ہے، پرفیکٹ قرآن، قرآن میں جو نہیں ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن میں نہ ہی ایک لفظ کم ہے نہ ہی زیادہ غیر سے، قرآن کا خلاصہ ممکن نہیں ہے، قرآن از پرفیکٹ، فری فرام اینی ایرر، قرآن اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ڈنڈی مارنے والا نہیں، 100%۔ قرآن کو بیگار سمجھے جو پڑھتے ہیں، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو وہ عمل کیا کریں گے قرآن پہ؟ اگر عربی نہیں آتی ہے ترجمہ تو پڑھے، کچھ تو سمجھ میں آئے گا، کچھ تو آگے گاڑی چلے گی، کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیا پتہ ہے ڈبل دے دے، کیا 10 گنا بڑھا دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش تو کریں، ترجمہ تو پڑھیں، اوروں کو بھی تو بتائیں، الٹا کر لو پلٹا کر لو، لاکھ تصویر پڑھوا لو، قسمت نہیں بدلنی جب تک واپس نہ لوٹو قرآن پر، لاکھ سجدے کروا لو، لاکھ طواف کروا لو، قسمت نہیں بدلنی جب تک واپس نہ لوٹو قرآن، لاکھ کروا لو قرآن خوانی، لاکھ لکھوا لو قرآن، قسمت نہیں بدلنی جب تک واپس نہ پڑھ لو۔ چھوڑو ساری بدعتیں، چھوڑو ساری سنی سنائی باتیں، قسمت نہیں بدلتی جب تک واپس نہ لوٹو قرآن پر، تو ہمیں قرآن پہ آنا پڑے گا، ہمیں کسی اور سیویئر کے انتظار کرنے کی ملینز میرے انسان آج ضائع ہو، آج مر رہا ہے، ہمیں آج اٹھ کھڑا ہونا، آج تیاری نہیں کرنی، کل کبھی نہیں آتا ہے، آج ابھی اسی وقت سے شروع ہو جائے، قرآن کا اپنے اوپر اپلائی کرنا، انسانیت کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اللہ کے لیے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔